अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑफ कोर्स हम सब समझते हैं कि शायद दूसरों को देखकर हमें कुछ करना चाहिए, अगर कोई और नहीं करे तो हम क्यों करें। बट याद रखें कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है और आपने खुद फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई और क्या करता है या क्या नहीं करता है, इसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं। एक अच्छे शहरी होने के नाते जहाँ हो सकता है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, किसी की मदद कर सकते हैं, कहीं पर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी के लिए आसान कर सकते हैं, तो ये मत सोचें कोई और क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह ने हम पर एहसान ये किया कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे भाइयों, ये निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये निस्बत ही क़यामत के दिन हमारी शफाअत का सबब बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने वाले बन जाएं। हमारा कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होना चाहिए। यही इश्क रसूल इसी बात का तकादा करती है कि हम अपने आप को सुन्नत के मुताबिक ढालने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा ग्रो करते रहें, हमेशा अपने आप को पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करें। किसी और के साथ मुकाबला करने से अच्छा है कि अपनी पास्ट वर्जन से इम्प्रूव होने की कोशिश करें। और हमेशा जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जब अपने आप पर फोकस करते हैं, तो हम ओवरऑल सोसाइटी को भी बेहतर कर देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर फोकस रखें, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो भी अपने एक्ट्स हैं, जो भी आपका बिहेवियर है, उसके ऊपर फोकस करें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद आज सुबह के औकात में ही धुंध की लपेट में आ चुका है। अहम शहराओं के साथ साथ शहर फैसलाबाद में फरजंदे आदम जो हैं वो भी नजर आना बंद हो गए हैं, क्योंकि धुंध जो है वो इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि घर से बाहर निकलना जो है वो भी मुश्किल नजर आता है। तो घर से बाहर निकलते हुए थोड़ा इज्तनाब करें, क्योंकि धुंध की मिकदार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज मियाँ जो है वो छुट्टी पर हैं, तो उसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 15 रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 96% है, जबकि हवाएं जो है वो साकिन होकर रह गई हैं। हवाएं ना चलने की वजह से हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 96 हो गया। वो भी बढ़ने की वजह से धुंध की तादाद जो है वो भी बढ़ चुकी है। तो शहर फैसलाबाद जो है वो घर से कम से कम बाहर निकलें, ताकि अपने आप को किसी भी हादसे से जो है वो बचाया जा सके और इस खुश्क सर्दी से जो है अपने आप को महफूज रखा जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि सर्दी की शिद्दत जो है वो मजीद उसमें इजाफा होगा। उसके साथ साथ जो खुश्क सर्दी है वो भी मजीद बढ़ती चली जाएगी। तो शहर फैसलाबाद इस मौसम को एंजॉय तो करें, लेकिन उसके साथ साथ घर से कम बाहर निकलें, ताकि खुद को जो है इस मौसम से खुश्क सर्दी से बचाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है। ऑफकोर्स धुंध बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे गले भी ख़राब हो जाते हैं, आपको खराश भी महसूस होने लगती है। तो आपने कोशिश करनी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ठंड से अपने आप को बचा के रखें। सुबह सुबह के वक्त ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप को ठंड से बचा के रखना, लेकिन लाजमी तौर पर किसी जैकेट का, शॉल का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे और अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर में हमारी इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करते हैं, चाहे ओवरऑल फैसलाबाद की बात करते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद बिलाल ठोकर मौजूद हैं, जो कि सिटी 41 एंकर पर्सन है। बिलाल, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए।
اسی کے ساتھ فیصل میاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ممبر پاکستان یون مرچنٹ ایسوسیشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بلال، اگر ہم فیصل آباد شہر کے انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، یون کی بات کرتے ہیں، تو ہم کرنٹلی کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں اور 2023 میں کیا کوئی پازیٹیو چینج آئے گا؟ اچھا، 2022 کے آخر بعد 2023 کا آغاز ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں نئے سال کے ساتھ نئی سمت کا بھی تعین کرنا ہوگا. وفاقی گورنمنٹ سیریس لگ رہی ہے، جیسے کہ گزشتہ روز اگر ہم اسحاق ڈار کے ایک پورا انہوں نے پریس کانفرنس، تو اس سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 6 منتھ کے بعد دیکھیں. ہم تو چاہتے ہیں اس پاکستان کے لیے اور اس پاکستان کی معیشت کے لیے سب کچھ بہتر ہو، خاص طور پر عام آدمی. اچھا، اس سال کے آخر پہ جو منتھ کے لاسٹ پہ انفلیشن بھی آئی ہے وہ 25% کے قریب ریشو دیکھی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں بالکل ہمارے یہاں لوگوں کی ارننگ بہت کم ہے. ادروائز ٹرکی میں 90 ہے، یورپ UK میں 50 کو کراس کر رہی ہے، ٹچ کرتے ہوئے انفلیشن نظر آ رہی ہے. تو پوری دنیا میں انفلیشن بہت ہے، مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے ابھی کم ہے. لیکن ہمارے جو ارننگ ہے وہ بڑی کم ہے لوگوں کی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ. اور ایک بڑی وجہ دیگر ممالک میں پوری فیملیز کماتی ہیں، ہر فرد واحد کمانے والا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ایک فرد کمائے گا یا 4 کماتے ہیں یا 3 کماتے ہیں تو پورا گھر کھا لیتا ہے. ہمارے یہ ٹرینڈ ابھی چلتا ہے، فیملی سسٹم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم جب اسپیشلی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹری کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس ڈکلائن ہو رہی ہیں. اکتوبر میں 15% ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ڈکلائن ہوئی، 13% قریب نومبر میں ہوئی، دسمبر میں پھر سے 15% ڈکلائن ہو گئی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اسپیسیفکلی. اگر اوور آل کریں تو اپروکسیمیٹلی 2% جو ہے وہ یہ گراوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. یعنی کہ ہمارے کل مالی سال کے پہلے 6 مہینوں کی بات کر لیں تو 15 ارب سے زائد کی برآمدات تھی، تو اب 14.5 ارب سے بھی کم کی برآمدات ہے گزشتہ سال کے 6 ماہ کا اگر تناسب دیکھیں تو میرے خیال میں ہمیں آخری 3 منتھس نے کافی ہٹ کیا ہے ایکسپورٹس کے اندر. لیکن ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے ایک چیز کہی تھی کہ ابھی سعودیہ سے ہمیں قرض آنے والا ہے اور چائنا کا ویو آف ہو جائے گا. اصل مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ IMF کے پاس ہم دوبارہ سخت شرائط پہ نہ جائیں. بس ایک یہ ہے، اگر ہم اس سے بچ جاتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں صرف پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں معاشی بحران نہیں، ہمیں سب سے بڑا بحران اس وقت دہشت گردی کی شکل میں بھی فیس کرنے کو مل رہا ہے، جو کہ دیکھیں تو TTP ایک بہت بڑے انداز میں ادھر سے حملہ آور ہونے کی کوشش کری ہے. اور میرے خیال میں جو سیکیورٹی کانفرنسز ہوئی ہیں اس کے اندر بڑے سخت اس حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں، جو رانا ثناء اللہ کل کہہ بھی گئے تھے، نو ٹالرنس، ناٹ اے سنگل پوائنٹ ٹالرنس کے اوپر چلیں گے. ہتھیار ڈالیں تو بات ہوگی اس کے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر رہنے والے ہم بھی تنقید کرتے ہیں، سارے تنقید کرتے ہیں، گورنمنٹس کے اوپر تنقید کرتے بھی ہیں. لیکن جہاں بات ہے پاکستان کی سوورنٹی کی، میں اپنی ذات اور میرے خیال میں ایک ملک کے لیے محبت کرنے والے لوگوں کو وہاں سب اختلافات ختم کر کے کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان کو ایک تو معاشی بحرانوں کے ساتھ پھر دوسری طرح سے ہٹ کیا جا رہا ہے، بہت برے طریقے سے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیچھے، تاکہ ہم اس سے باہر نہ آ سکیں. تو میرے خیال میں اس طرح سے ہمیں اپنی پاکستان آرمی کو بہت سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، کہ ان کو مورلی اتنا بلڈ کریں کہ TTP کو ہم ٹوٹلی اریڈیکیٹ کریں. اب نو ٹالرنس ہونی بھی چاہیے. ہم نے بہت قربانیاں دے دی ہیں، ہمارے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں. ہم معاشی بحران لڑیں گے یا دوسری طرف سے سرحدی بحران لڑیں گے. اور میرے خیال میں اس پہ بہت سخت سٹینڈ لینا چاہیے. گزشتہ روز امریکہ کی وزارت خارجہ نے اس کے اوپر بیان دیا کہ پاکستان کو حق حاصل ہے اور ہمیں حق حاصل ہے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ ڈیفینڈ، اور انشاءاللہ ان کو اریڈیکیٹ کر کے کریں گے. لیکن ساتھ اب اسپیسیفک یون کے اوپر بات کریں گے تو پاکستان کا را مٹیریل جو شارٹیج ہے، اگر ہم 2022 کی بات کریں تو ہماری پیداواری جو ہم نے ایک کیلکولیشن لگائی تھی وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم 1 کروڑ بیل سے اوپر کراس کر جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جو رپورٹس ہیں وہ ہم کم و بیش 50 لاکھ بیل کو ٹچ کر پائے ہیں. اپروکسیمیٹلی 5 ملین بیلز کا ہمیں خسارہ جو سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس جو خسارہ ہے تو اس کے بنسبت ہم نے امپورٹ کی ہے. اچھا، باہر سے امپورٹ کے اوپر جب پابندی لگی ہے تو شاید گورنمنٹ کو پہلے دن تعین کر لینا چاہیے تھا کہ جو کچھ اسپیسیفک ہرڈلز آپ نے لگائی ہیں وہ ان اسپیسیفک زونز میں، جسے ہمارے بلڈ بیگز اس وقت شارٹ ہیں،
इंसुलिन शॉर्ट है, पैनाडोल तक शॉर्ट है, बहुत सारी मेडिसिन शॉर्ट है। दूसरी तरफ सर्जिकल गुड्स शॉर्ट है, ऑपरेशन के लिए थ्रेड जो टांका लगाने के लिए एक स्टिच है, स्टिचिंग थ्रेड वो नहीं मिल रहा, वो शॉर्ट है। तो ये ऐसी चीज़ें शॉर्ट ना करें, ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें पाबंदियां लगानी चाहिए। फिर टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल देखें तो उसके अंदर भी हमें मुश्किलात आई, मेरे हमें फैसल भाई इसमें बताएंगे। तेज़ी भी देखी जा रही है मार्केट में एकदम से, उसकी डिमांड बिलाशुबा आगे मौसम आ रहा है, लेकिन उससे वैसे भी कुछ रेट्स जो हैं वो ऊपर गए हुए हैं, मार्केट में बेहतरी है, लेकिन क्या ये बेहतरी रिस्ट्रेन रहेगी, जाके क्या होगा, तो इसके ऊपर सवालात खड़े होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़े से हालात जो हैं वो टाइट नहीं है, बल्कि ज़्यादा टाइट नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और आवाम के लिए जो बेसिक प्रॉब्लम पता क्या है, आप हैं, मैं हैं, फैसल साहब हैं, हम तो खर्चा कर रहे हैं, दुकान से सौदा भी ले लिया, एक आम आदमी ने आटा ले लिया, उसने खाना है। जो यहाँ अशरफिया है ना, अशराफिया है माजरत, वो बिल्कुल पैसा रोक के बैठ गई है। फ्लो ऑफ मनी जो है वो नहीं होने दिया जा रहा, कैश फ्लो को रोका जा रहा है। कैश फ्लो जब तक मामूल के मुताबिक नहीं आता तो मुश्किलात आती हैं। एक्सपोर्टर्स को उनके पिछले रिफंड नहीं मिल रहे, तो वो ये शायद समझ रहे हैं ऑर्डर्स के ऊपर मुश्किलात बिल्कुल हो रही हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगी तो आप कंपेटेबल नहीं रहेंगे। तो ये हो रहा है, तो मुश्किलात डेफिनेटली हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कुछ इसके ऊपर एक दो प्रोग्राम किए न्यूज़ नाइट, तो उसके अंदर कुछ एक्सपोर्टर्स ने अच्छी उम्मीद दिलाई है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 1-2 मंथ में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप इस सारी सिचुएशन के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें, और स्पेशली अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ, चाहे वो आम आवाम की हो चाहे इंडस्ट्री की हो, वो प्राइसेस को लेकर है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, सुई गैस की शॉर्टेज, किस तरह की सूरत हाल है, और क्या 2023 में प्रेडिक्शन करेंगे आने वाले वक्त की? मैं 2023 को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो 2022 तक ना पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूरोप हमारा रिसेशन चल रहा था। ये जो मंदी की पोजीशन बनी है ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स थी। और पाकिस्तान में ये लास्ट 3 मंथ जो है ना वो उसी के ही शिकार हुए हैं। और ये हमारा वैसे भी जो है ना, ये लास्ट 3 मंथ जो है ये हमारे आउट सीजन के टाइम है। और इसमें क्योंकि ये क्रिसमस की तैयारी तो इससे पहले हो जाती है, सारे मालों की सारे डिस्पैचेस जो हैं वो हो चुके होते हैं। 25 दिसंबर के बाद ऑर्डर्स हमारे पास तकरीबन वो हेमटेक्स को ही देख के जो है ना वो उसमें ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर आगे कंटिन्यू चलता है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये प्राइसेस भी जो है ना ये तो खैर अभी बढ़नी है, क्योंकि अब सीज़न का टाइम भी है, और कुछ हमारी जो रॉ मटेरियल्स की जो एलसीज है ना वो थोड़ी सी डिले हुई हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीज है। क्योंकि डॉलर जो है वो इंटर बैंक के रेट के मुताबिक नहीं आपको मिल रहा। कमर्शियल बैंक्स तो कोई तो सुनने में आ रहा है, कोई कह रहा है कि 251 में कैश कर रहा है, कोई 232, कोई एग्जैक्ट डॉलर का रेट हमारे सामने नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस भी बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस एक्टिविटीज़ पॉजिटिव साइड पे जाएंगी। एंड बिलाल, अगर हम प्राइसेस को देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सुई गैस की शॉर्टेज, क्या लगता है 2023 में किस तरह से प्राइसेस बढ़ेंगी, कम होंगी? अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो फैसल भाई ने भी की कि डॉलर 252 पे है। अभी शराज ने भी खबर दी है, बल्कि मैं भी फॉरेक्स पे चेक कर रहा था, 226 चलता है रेट जो बैंक दे रहे हैं, हमारे इंटर बैंक दे रहे हैं। अच्छा, ओपन मार्केट इससे ज़्यादा देते हैं। ओपन मार्केट का तो रेट है ही नहीं ना, पाकिस्तान में ख़त्म हो गया ओपन मार्केट का रेट। और आप यकीन करें फॉरेक्स 235 दे रहा है, यानी कि हमारे बैंक 226 दे रहे हैं। 10 रुपये का फ़र्क सिर्फ फॉरेक्स और इंटर बैंक का आपस में चल रहा है। तो आप ये कन्फ्यूजन खत्म करें। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ मंगवानी, मुझे यही नहीं पता मैंने किसी को पे क्या करना है, वो अगला कहेगा जी देखें 252 चल रहा है, मैं कहूँगा देखें जी बैंक में 226 चल रहा है। लेकिन बैंक वाले को कॉल करें, वो कह रहा है 226 ही रेट है, लेकिन आपको 235 में मिलेगा या 238 में मिलेगा। यानी कि मुझे लग ऐसा रहा है ये डॉलर नहीं है, ये बोलियां लग रही हैं, जिसका जहां दा लगा वहां टक लगा के आगे चल पड़े, बाकी पीछे छोड़ दें। तो यहाँ बेसिकली इस वक्त निगोसिएशन चल रही है, जिसका जहां दिल करता है ना वो वहां डॉलर बेच रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर डॉलर की शॉर्टेज नहीं है। बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अभी भी इन्वॉल्व हैं। एक लिस्ट आई थी जो आपके सामने हमने रखी थी कि एक एक बैंक ने
300% 1000% انکریز کیا ایک سال کے اندر، اونلی 8 منتھس میں گزشتہ سال کی بنسبت. تو ان کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا وہ ڈالر کہاں گیا؟ آپ لوگ نکالیں ڈالر کو باہر. آپ کے پاس اس وقت ڈالرز کی بھرمار ہے. آپ کا وہی پھر جو خاص طبقہ ہے جو سٹاکنگ کرتا ہے، دیکھیں نا سونا اتنا زیادہ اوپر جا چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ غریب بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اگر وہ کچھ تولے سونا بھی اسے ڈالنا چاہے، جہیز کے اندر دینا بھی چاہے، یا اس کو ویسے کسی کو خریدنا پڑ جائے، عام آدمیوں کو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بھی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی رستہ نہیں، کیونکہ سٹاک کرنے والوں نے، انویسٹ کرنے والوں نے اس حد تک بلیک منی انویسٹ کی ہے کہ اس کی پرائسز اتنی ہائی ہو چکی ہیں وہ مل ہی نہیں رہے اور قیمتیں نہیں ہیں کوئی بھی سٹیبل. تو ایسے ہی بالکل سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے ڈالر کے اندر بھی. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو میں یہاں وفاقی گورنمنٹ کی ایک نالائکی دیکھتا ہوں کہ رٹ نہیں کروا پا رہے. رٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اگر اپنی رٹ کو منوائیں گے، میں تو اسحاق ڈار صاحب کی وہ بات پھر بھی یاد کرتا ہوں بار بار، 1999 میں ایف آئی اے کے ساتھ چھاپے مارے تھے انہوں نے ایکسچینجوں کے اوپر. تو میرے خیال میں بینکوں کے ساتھ اب کچھ ایسا ہاتھ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا سخت پالیسی کے ساتھ نپٹیں، بینکوں کے اندر ڈالر پڑیں، اور میرے خیال میں آپ کے بینکس کو مکمل طور پر آگاہی ہے کہ ڈالر کہاں موجود ہے، لیکن اس کو ہائیڈ کیا ہوا ہے جیسے بھی ہے. یا گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس موقع کے اوپر ایک پالیسی لانی چاہیے کہ آپ کوئی ٹیکس نہ دیں، اپنی منی وائڈ کروا لیں. کچھ ایسی پالیسی جیسے عمران خان بھی دے چکے ہیں اور میاں محمد نواز شریف پہلے دے چکے ہیں. دونوں گورنمنٹس نے، دیکھیں عمران خان نے تنقید کی تھی نواز شریف پالیسی کے اوپر، پھر خود دی. یہ دینی ہی پڑے گی. اس ملک کے اندر پیسہ بہت ہے، لوگ وائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بلیک منی کی بھرمار ہے، لیکن ان لوگوں کے خلاف شکنجہ بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے. میں تو پہلے دن اس وقت خلاف تھا جب میاں محمد نواز شریف نے ان لوگوں کو دی تھی، لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس ڈالر کی جو سٹاک ہو چکا بھی ہے اور ہو رہا بھی. آپ کو یاد ہوگا احسان افضل آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے، جو کہ میاں محمد نواز شہباز شریف کے مشیر ہیں ٹیکسٹائل کے، وہ کہتے کہ یہاں تک کہ ہماری فیملیز میں خواتین یہ باور کر پا رہی کہ یہ غلط کام ہے، وہ ہمیں کہتی ہیں آپ بھی سٹاک کر لیں. یعنی کہ گورنمنٹ کی سطح پہ منسٹرز کہتے ہیں کہ ان کی فیملیز میں ارد گرد لوگ بھی، عام بندہ بھی ڈالر سٹاک کرنے میں لگا ہے. ایون کہ میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں. کچھ روز پہلے ایک جانے والے باہر سے آئے تو ان کو دوستوں نے کہا کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں امریکہ سے تو فلاں بندے سے ڈالر پکڑ کر آئیں. انہوں نے مجھے آ کے پوچھا ہو کیا رہا ہے، ڈالر اتنا کیوں مانگ رہے؟ تو میں نے بتایا ڈالر کوئی نہیں مانگ رہا، سارے سٹاک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کو ڈالر نہیں پاکستان میں چاہیے، سارے سٹاکنگ پوزیشن میں ہیں. کریش کریں گے پھر یہ لوگ باہر پھینکیں گے، اس سے پہلے اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس ملک کو بچائیں، ملک رہے گا ہم بھی رہ جائیں گے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں سٹاک کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اینڈ اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوئی ہے لاسٹ ایئر، اینڈ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اکانومی کے اوپر، کیا اگلے سال میں یا 2023 میں یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے ہماری انڈسٹری کے اوپر؟ یہ تو پکی بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی ملک آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اس کو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ ڈار صاحب اسپیشلسٹ اینڈ آئی ایم ایف کو ڈیل کر لیتے ہیں اور کچھ ٹیکنیکلٹیز کو ڈیل کر کے وہ میرا خیال ہے کہ انڈسٹری کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ہماری معیشت بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی. اور انڈسٹری کو جیسے انہوں نے اب پرائسز جو ہے الیکٹریسٹی کی اب انہوں نے پرائسز بہت زیادہ فکس کر دی ہیں ساری انڈسٹری کی، 20 روپے یونٹ کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کافی زیادہ مینیج ہوگی. اسی وجہ سے اب یہ ہیم ٹیکس میں ہم بہت زیادہ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈرز بھی ملیں گے، ہم کمپیٹیبل بھی ہوں گے پوری دنیا کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا بہت زیادہ امپیکٹ آنا تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آئے گا، بہت زیادہ ہٹ نہیں کرے گا انڈسٹری کو اور ہماری معیشت کو. بلال، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز اس سال میں بہتر ہوں گی؟ اب پالیسیز میرے خیال میں ابھی مرتب ہونے اس میں نظر آ رہی ہیں کچھ چیزیں، کیونکہ اس سال میں 3-4 چیزیں پریڈکٹ کی جا رہی ہیں. ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ، پھر الیکشن اور پھر نیو گورنمنٹ. کون ہوگی نئی گورنمنٹ یہ تو وقت تعین کرے گا، عوام تعین کرے گی. لیکن اس سے پہلے کیئر ٹیکر کیا ہوں گے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پاکستان میں ہمیشہ بڑی بدترین رہی ہے، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ صاف کیے اچھی طرح اس ملک کے ساتھ. لیکن وہ بڑی اگر ٹیکنوکریٹس اچھے آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں. ابھی 2.5 سال کیئر ٹیکر کچھ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی، ان کو لے کے چلا جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف آپ سے شورٹی مانگ رہا ہے.
کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو کیا مستقبل کیا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ گری ہے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ عمران خان نے بڑا ریجڈ ایٹیٹیوڈ ان کو دکھایا تھا. تو اس کے بعد اسحاق ڈار سے پہلے جب مفتاح اسماعیل گئے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو مفتاح صاحب نے منا لیا تو ڈار صاحب دوبارہ آئے تو ڈار صاحب نے تھوڑے سے انہیں آنکھیں دکھائیں. تو اب بیسیکلی آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا ہمارے لیے ٹارگٹ ہے. میرے خیال میں ڈار صاحب اس سے پہلے بھی اس پروگرام کو مکمل کر چکے ہیں, تو ان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور کن شرائط کے اوپر ڈیل کرنا ہے اور کتنا کا عوام کو بوجھ ڈالنا ہے. دیکھیں انہوں نے بلا شبہ انہیں کریڈٹ جاتا ہے, انہیں پیٹرول سستا کیا, عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے میں وہ کامیاب رہے ہیں. آٹا اس وقت بحران ہے جو اب ہماری ملک کے اندر ضرورت ہے نا, اس ایشوز جو ہیں وہ درپیش آ رہے ہیں. میرے خیال میں کچھ تھوڑی سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے. پالیسی نہیں ہے تو بنا لینی چاہیے. روڈ میپ 3 ماہ 4 ماہ کا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو. اور میرے خیال میں ہمیں سب کو مل کے عمران خان جب دیگر جماعتوں سے بھی التجا کرنی ہوگی, آپ سب مل جائیں. میرا تو میرے خیال میں اس وقت پرسنل رائے یہ ہے, اس وقت مل بیٹھنے کا ٹائم ہے, احتجاج کا وقت نہیں ہے. خان صاحب ابھی بھی گزشتہ روز یہ کہہ رہے تھے آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے عوام کو باور کروائیں کہ عمران خان اشارہ کرے گا تو پورا ملک جام کر دیں. بھائی ملک جام, یہاں گلی جام کرنے کا ماحول پیدا نہیں ہو رہا. آپ اس وقت ملک جام کر کیا لینا کیا چاہ رہے ہیں, ہمیں سمجھ سے بھائی یہ چیزیں نیگیٹو کریں گے اور شاید پاکستان تحریک انصاف اس سے سمجھ نہیں پا رہی سینیریو کو. اینڈ جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پالیٹکس کس طرح سے ہماری اکانومی اور انڈسٹریز پر امپیکٹ کر رہی ہے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹس کے حوالے سے, آن مارکیٹ کے بارے میں بات کی, کہاں پر سان کرتے ہیں. اور بالکل بریک میں جانے سے پہلے میں نے مینشن کیا تھا کہ کس طرح سے پالیٹکس ہمیشہ ہماری اوور آل اکانومی کے اوپر اور ہماری فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری پولیٹیکل جو سچویشن رہی ہے 2022 میں, اگر وہی کنٹینیو کرتی ہے 2023 میں, جس طرح سے پروٹیسٹ ہوئیں, ڈفرینٹ جلسے کیے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں, اس سچویشن کو لے کر کیا لگتا ہے ہماری انڈسٹری پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ وہ تو ظاہری بات ہے نیگیٹو امپیکٹ ہی آنا ہے, کیونکہ جیسے دھرنا پچھلے سال میں بھی خان صاحب نے دو دفعہ اٹیمپٹ کیا ہے دھرنے کا, اس کا ہماری بزنس کمیونٹی کے اوپر اتنا نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے کہ آپ یقین کریں جب اناؤنس ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے دھرنا کرنا ہے تو اس ٹائم سے ہمارا مندہ تو الگ سائیڈ ہے, ہماری پیمنٹس رک جاتی ہیں, ہمارا جو بھی بیوپار ہے لین دین جو ہے وہ ایک دم سے فریز ہو جاتا ہے. تو پروٹیسٹ تو ہمارے لیے زہر قاتل ہے. پروٹیسٹ سے تو ہمارا جو ہے نا بزنس جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. تو یہ ہم تو یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی سے, اب یہ نئی رجیم آئی ہے ان سے بھی سب سے, کہ جو مرضی ہو کم از کم پروٹیسٹ جو ہے نا وہ پازیٹیو سائڈ سے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کوئی جگہ ان کو فکس کر دیں یا کسی کو بھی وہ اس سائڈ پہ رہیں, ہمارا پورا ملک جام نہ کیا کریں. تو اگر یہ کوئی اس طرح کی انسٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکلی تو وہ تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے وہ زہر قاتل ہے. بلال, آئی تھنک اوور آل پولیٹیکلی ہر کسی کا اویئر ہونا اینڈ ایکٹیو ہونا کسی بھی ملک میں بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بیلنس رکھنا جس سے آپ کی اکانومی, آپ کی فائنینشیل ڈیلنگز, فارن انویسٹمنٹ اور آپ کی فیصل آباد شہر کی جو انڈسٹری ہے وہ چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا کوئی اور انڈسٹری, اس پر کوئی امپیکٹ نہ ہو, یہ بھی میک شور کرنا ضروری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ بیلنس ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو سیاسی اثر رسوخ یا سیاسی آگاہی کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج 5 تاریخ ہے تو 3 سے 4 دن بعد ہیم ٹیکسٹائل ہونے جا رہی ہے جرمنی میں, فرینکفرٹ میں, جو کہ دنیا ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی ہوم ٹیکسٹائل کی ایکسپو ہوتی ہے اور جہاں پاکستان کو سب سے زیادہ پورے سال کے لیے آرڈرز ملتے ہیں. یہ کووڈ میں 2 سال نہیں ہوئی, پھر 1 سال لیٹ ہوئی, گزشتہ سال بڑی لیٹ ہوئی ہے. اس سال اب ذرا پورے سمجھا یہ جا رہا ہے رنائیوں کے ساتھ ہوگی, روشنیاں اور جگمگ سب کچھ ہوگا. لیکن آپ کو میں اب جو بتانے لگا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو جرمن ایمبیسی ہے اسلام آباد کے اندر, ایمبیسڈر کو نہیں معلوم کہ انہوں نے ایک آن لائن سسٹم بنایا, آن لائن پورٹل, کہ وہ اپوائنٹمنٹس نکلتی ہیں اور آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور آپ اپنا ویزا اپلائی کر لیں. آپ بلیو کریں گی کہ اپوائنٹمنٹ آنے کے آن لائن بعد ایک گروپ بنا ہوا ہے ایجنٹس کا, وہ آن لائن ساری بکنگ خود لے لیتے ہیں مختلف نیمز کے اوپر.
50,000 लाख 1.5 लाख बोली लग रही है, अपॉइंटमेंट बेची जा रही है, नॉट वीज़ा, अपॉइंटमेंट बेची जा रही है, और बेचकर फिर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब आपके इस वक्त और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं हो रही, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं या उनको अपॉइंटमेंट से नहीं मिली अभी तक। बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे जिनको अपॉइंटमेंट से नहीं मिली। अब 3 दिन में कौन सा वीज़ा लग के आएगा, कैसे पहुंचेंगे, उन्होंने डिस्प्ले करना है, अपना सामान लेके जाना है, वहां सब कुछ लगाना है। मेरे ख्याल में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान वो इसकी जिम्मेदार है। अगर उनके इल्म में ये थी, एक्सपोर्टर्स उनको बता रहे थे, तो उनको चाहिए था कि इसको ऑन बोर्ड लेके जाते, इसको उठाते और इसको गवर्नमेंट के सामने रखते कि एक इतना बड़ा इशू हो रहा है, इतना बड़ा डिजास्टर हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं इस वक्त। कि एक दुनिया टेक्सटाइल की एक्सपो है जिसमें हमारे एक्सपोर्टर्स ने जाना है, अपने डिस्प्लेज लगाने, वहां से ऑर्डर लेके आना है, हम उसके वीजे नहीं लेके दे रहे। यार गवर्नमेंट बैठी है, वजीर खारजा हैं, मेरे ख्याल में वजीर खारजा बेहतरीन दौरे कर रहे हैं पूरी दुनिया के, उनकी पूरी टीम है, वो सेक्रेटरी खारजा हैं, वो जरा राब्ता कर लें जर्मन एम्बेसी से। अगर वो नहीं राब्ता करते, जो एजेंट्स ये खरीद रहे हैं ऑनलाइन, उन तक तो एक्सेस है ना, FIA तो बैठा हुआ है। एक छोटा सा काम करें, आप जर्मन एम्बेसी को लिखें कि आप टेक्सटाइल वालों के लिए स्पेसिफिक निकालें कि आप अपने टेक्सटाइल या अपनी एक्सपोर्ट कंपनी का नाम लिखेंगे तो अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो वो 100 अपॉइंटमेंट से एक सेपरेट कर लें ताकि एक्सपोर्टर्स को अपॉइंटमेंट मिल सकें। देखें जर्मन को भी फायदा है, हम उधर जाएंगे, ऑर्डर लेके आएंगे तो दोबारा ऑर्डर देंगे ना। अगर हम ही एक दुनिया टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद वहां नहीं जा पाएगी, तो इसका जो सेटबैक है वो जर्मनी को होगा। और इससे पहले भी जो गुज़िश्ता फ्रैंकफर्ट के अंदर ये एक्सपो हुई है, जो गुज़िश्ता साल के अंदर हुई है, उसके अंदर ये हमने देखा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो नहीं वो गए हैं तो वहां चाइना नहीं आया हुआ था, भारत, पाकिस्तान और वियतनाम ही रह गए। तो चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर, अब वो नहीं जाता तो बहुत बड़ी सेटबैक लगता है और हमें उसके ऑर्डर मिले, हमें फायदा हुआ। लेकिन अगर हम जाएंगे नहीं, हमारा एक्सपोर्टर जा ही नहीं पाएगा, तो वो अपने बायर्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, उसके अपने मटेरियल कैसे दिखाएगा, मेरा माल इतना अच्छा है, आप मुझे ऑर्डर दें। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के लिए एक बड़ी चीज़ है, उसके लिए भी हम संजीदा नहीं है। और दूसरी तरफ जो खास पॉलिटिक्स की हम जब बात करेंगे, तो पॉलिटिक्स के अंदर हम इस हद तक पर्सनल जा चुके हैं कि हम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के फ़ायदे की बात क्या है। हमें सिर्फ ये है कि हमें इक़्तिदार दे दिया जाए, हम इक़्तिदार के अंदर बैठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मेरा सवाल ये है, आप तरक्की कैसे कर पाएंगे? मुल्क के अंदर पैसे ये पड़े हैं, आप इलेक्शन करवा लें, जो मर्जी करवा लें, आगे आपके पास कौन सी, वो पंजाबी में कहते हैं कौन सी गिदड़ सिंगी है कि आप आगे क्या करेंगे? नहीं कुछ कर सकते। आपके पास ऐसी कोई तलिस्मी टोपी, तलिस्मी जादू की छड़ी नहीं है कि आप छड़ी मारेंगे खजाना भर जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आप PTI वाले कह रहे हैं हम आगे बेहतर करेंगे, आपके दौर में भी खजाना कम हुआ है। आप लोगों के साथ फैक्ट के ऊपर चोरी और फ्रॉड मत करें। अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून जब PDM परफॉर्म नहीं कर पाई, तो परफॉर्म आप भी नहीं कर पाए। ये 1 साल 6 माह का काम नहीं होता, आपके सेटबैक्स आज पड़े हैं। आज ने IMF को आंखें दिखाई, हमारा अगली डील लेट हुई, हम इसके लिए अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आपने जो बॉन्ड्स के पैसे थे वो नहीं दिए, इस गवर्नमेंट ने आके उनकी किस्त उतारी है। तो आप लोग सच्चाई भी बताएं ना, फ्रॉड के ऊपर, झूठ के ऊपर पॉलिटिक्स करना छोड़ दें। इस पाकिस्तान को बचाना अगर मलजूम है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान इस कौम के साथ गद्दारी नहीं, झूठ बोल रहे हैं, जो कि उनकी पूरी पार्टी झूठ बोल लफ्जों के ऊपर, जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अगर PDM नाकाम है तो नाकाम वो भी रहे। इस पाकिस्तान को सही डायरेक्ट के ऊपर, जहां हमने ये देखा था, जी देखें पाकिस्तान के अंदर फॉरेन नौकरियां करने आएंगे, इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा 7,000 सीटों के लिए 30,000 लोगों ने अप्लाई करके स्टेडियम भरा, पूरी दुनिया के अंदर जजीरा समेत बड़े बड़े चैनल ने हमारा मजाक उड़ाया, BBC CNN पे ये चीजें चली। तो क्या हमारी इसके ऊपर तस्दीक नहीं हो रही? तो मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान को जरा वाइजली सोचना होगा। मीन पर ना, जो जिसे हम कहते हैं अपना लालच और अपनी जो एक हट धर्मी है, उससे थोड़ा सा हट के आगे बढ़ना होगा। एंड जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एच में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ओवरऑल यॉन मार्केट कहाँ पर इस वक्त स्टैंड करती है। आई थिंक हमने बड़े
ڈفرینٹ فیکٹرز کی بات کی اینڈ کوشش رہی کہ جو ڈفرینٹ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں ان سب کو ہائی لائٹ کر سکتے ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یون کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اسے ہم پورا کر پائیں گے اپنی انڈسٹری میں؟ اور ایشوز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا یہ بھی ایک پوٹینشیل ایشو ہو سکتا ہے؟ میں یہ اگلے 1-2 مہینے یا 3 مہینے اس میں تو ڈیمانڈ ہماری پوری ہو جائے گی. لیکن کیونکہ بلال صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ را کاٹن جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں شارٹ ہے اور امپورٹ بھی ہماری اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی، ایل سیز نہیں اوپن ہو رہی، تو را مٹیریل یونٹس بھی بند ہو سکتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی ہماری پوری نہیں ہو سکتی. پورے سال کے لیے ہمیں ابھی ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی. اگلے 1-2 مہینے 3 مہینے ہمارے اچھے طریقے سے گزر جائیں گے، لیکن گورنمنٹ کو امپورٹ کے اوپر کم از کم توجہ دینی ہوگی. ہماری ایل سیز جو ہے وہ ٹائملی کیش ہوں گی تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ 3 مہینوں کے بعد بھی کنٹینیو کر سکے گی، ادروائز نہیں کر سکے گی. اور جو آرڈرز ہیں نا وہ ہمارے پاس، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب آنے شروع ہو جانے ہیں. اگر آرڈرز تبھی ہم کمپلیٹ کر پائیں گے، تبھی کمپلیٹ کر پائیں گے جب تک ہمیں یہ ایل سیز کا اوپن ہونا ہمارے لیے جو ایک بڑا مسئلہ بن گیا وہ ایزیلی ہو جائے. وہ ہمارا فرینڈلی یوز کوئی نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، جو ہے نا فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہے بزنس کا، وہ گورنمنٹ ہمیں تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ معاملات آگے کنٹینیولی چلیں گے، ورنہ نہیں چلیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آج ایز آف ڈوئنگ بزنس موجود ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آج ایز آف ڈوئنگ بزنس موجود ہے؟ نہیں ابھی نہیں. میں اس ٹائم پہ تو بالکل نہیں کہوں گا، کیونکہ گورنمنٹ کو اصل میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیکسٹائل کو کیا وہ کسی بھی سیکٹر کو صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ دیکھ ہی نہیں پا رہے. ابھی تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں آ کے بہت زیادہ سیکٹرز جو ہے نا وہ پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پرابلم ریزالو ہو جائے اللہ کرے تو پھر یہ میرا خیال کہ کوئی چیزیں جو ہے یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کیا ساری چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، کچھ ایز ہونا شروع ہو جائے گا. بلال، پاکستان میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم بہتر پرفارم کرنے بھی لگ جائے تو بہت جلد ہی کوئی نہ کوئی نیگیٹو پالیسیز آ جاتی ہیں. اس سال کے شروع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریز ور ایکچولی پرفارمنگ پریٹی ویل. ایون کرونا کے پیریڈ میں دیکھتے ہیں تو وی ڈیڈ ڈو پریٹی ویل. اس لیڈ کو پہلے بھی کنسرنس تھی کہ ہم شاید مینٹین نہیں کر پائیں گے، ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ ہم اس لیڈ کو مینٹین نہیں کر پائے. اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے اور کیا ہم اس کو مینٹین کر سکتے تھے؟ اگر ہم ایک ایج ملا تھا کرونا کے دوران، اس کو ہم لے کر چلتے تو آج ہماری انڈسٹری شاید اس سچویشن میں نہ ہوتی. اچھا، کووڈ کا جو سچویشن تھی نا، کووڈ کے اندر اور اس کے بعد کی سچویشن، اتنی ریسیشن دنیا میں نہیں آیا تھا جتنا روس اور یوکرائن وار نے ہٹ کر دیا. میں آپ سے ایک دن پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اگر آپ منڈیوں کی تھوڑی سی لسٹ دیکھیں، پاکستان برآمد جن کو کر رہا ہے، امریکہ ہٹ ہو گیا ہمارا، چائنا ہمارا ڈکلائن میں جا رہا ہے، ہمارا یوکرائن ڈکلائن میں جا رہا ہے. بہت بڑی منڈی تھی. یورپ کے اگر آپ دیکھیں فرانس ہٹ ہے، بیلجیم نیچے جا رہا ہے، ہمارے بیشتر اٹلی ایک واحد کنٹری جہاں ہم تھوڑا سا سروائیو کرتے ہیں. لیکن ہماری نئی منڈیاں کھلی ہیں جس میں سعودی عربیہ میں ہم بہتر ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر ہم، ملیشیا کے اندر بہت بہتر ہوئے ہیں، انڈونیشیا ہم سے اس وقت بہت بڑی تعداد میں، جہاں سے ہم پام آئل لیتے ہیں وہاں سے گوشت کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. مڈل ایسٹ میں آپ کا میٹ اور دیگر پولٹری کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. ہمیں تھوڑا سا غیر رسمی ایکسپورٹس کی طرف بھی جانا ہوگا. میں نے اس کے اوپر جو زونل چیئرمین پائما ہے، ایپٹما ہے، ان سے بھی بات کی، نوید گلزار صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں غور کرنا ہوگا ادر پروڈکٹس کے اوپر. ہمیں یہ نہیں اب ڈیپینڈ ہونا ہوگا کہ ہمیں ایک ہی پروڈکٹ بنانی ہے اور ایک چیز. دیکھیں پاکستان کے اندر چیز کا بہت بڑا پلانٹ انٹرلوپ نے لگایا ہے، پاکستان کے سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں، لیکن انہوں نے غیر رسمی ایکسپورٹ کے اوپر آئے. نشاد گروپ آ رہا ہے، آپ کے دیگر گروپ اب کنورٹ ہو رہے ہیں. جو ایک آپ کا سورس آف انکم ہے پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ بزنس مین ہیں، میرے خیال میں ہمیں ویرائٹی دینی چاہیے. اس پاکستان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے نا. آپ کو ڈوز اور ہاز اور سب کچھ اس کے پتہ ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. تو میرے خیال میں ان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے کہ ایک غیر رسمی برآمدات پاکستان کی بڑھی ہیں. ٹیکسٹائل تو ہماری 64% کر رہی ہے کنٹریبیوٹ، لیکن باقی منڈیاں ہماری، باقی ہمارے پروڈکٹس نہیں اٹھ پا رہے تھے.
ہمارے لیے اچھی چیز یہ ہے ہماری پولٹری اور جو ہماری لائف سٹاک ہے وہ اٹھ کے اوپر آ رہی ہے ایک دم سے، اور تو اس کے اندر ہمیں بہتری نظر آئے تو ہمارے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. خاص طور پر ہمیں اس کے اور میرے خیال گورنمنٹ کی پالیسی کے اوپر جو کاٹن کے اوپر خاص طور پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. گنا لوگوں نے لگایا، میرے تو خیال میں کسانوں کو میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں آپ نے گنا لگایا ہے، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ 300 روپیہ ریٹ، آپ کا نہیں خرچہ پورا ہو رہا. آپ آئیں کاٹن کی طرف، آپ کو اچھا پیسہ ملا تھا، آپ کو ہیوج پروفٹ ملے ہیں، تو آپ کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں؟ لوگ اس وقت سرسوں کی طرف آ رہے ہیں، اس میں پیسہ زیادہ ہے، لیکن کاٹن بڑی سینسٹیو، اس کے اوپر ہمیں کوئی ہائیبرڈ اور اچھے بیجز کی ضرورت ہے. اگر آ جائیں تو میرے خیال میں اچھا پروفیٹیبل اس کے اندر بزنس ہے، لوگ آ سکتے ہیں. جنہوں نے گنا لگایا ان لوگوں نے متاثر ہو کے دیکھا بھی، تو میرے خیال میں لوگوں، لیکن میرے خیال میں آنے والے سال میں ہمارا چاول اوپر زیادہ جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ریٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ بہت ہو رہا ہے، دبئی آپ سے لے رہا ہے، سعودی عربیہ آپ سے چاول کی ڈیمانڈ بہت کر رہا ہے. تو ہماری زراعت کے اندر بھی کچھ پروڈکٹس ہماری اس وقت ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہماری مکئی بہت ایکسپورٹ ہو رہی ہے، تو مکئی کی فصل بہت لگ رہی ہے. تو ہمارے چلیں ہمیں سرسوں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گندم سے ہم نکل کے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ جو ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، جو پوری دنیا میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ آئل کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہم تھوڑے سے خود کفیل ہوں گے، تو ہمیں ادھر سے جو سیٹ بیک لگ رہا تھا اسے بچیں گے. تو چیزیں مثبت امید اچھی رکھنی چاہیے، چیزیں اچھی بڑھ بھی ہوتی ہیں ایز اے قوم، اور میرے خیال میں ہمارے فارمرز کو بھی انٹیمیٹ کرنا چاہیے اور فارمر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں 2200 پہ آپ نے ڈنڈے سے کنک اٹھائی ہے اور آج 4800 روپے من گندم بک رہی ہے، یعنی کہ 2000% انکریز ہے. اور پھر کسان کو ملا 2200، آج جب وہ خود بیج لینے جا رہا ہے تو بیج 5500 نہیں 6000 کا بیج ملے گا، اسے 5500 کا بیج ملا جو اس نے بویا ہے. تو پھر کسان کیوں ادھر جائے گا؟ اسے یوریا بہت مہنگی ملتی ہے، اگر یوریا لینا ہے تو ڈی اے پی مسٹ لیں ساتھ، اگر ڈی اے پی لے لی ہے تو اس کی تو قیمت ہی اتنی زیادہ کہ لوگوں کے بارے میں آتی نہیں تھی. تو ہمیں کچھ تھوڑا سا سیٹ پیٹرنز ہونے چاہیے. پھر اس کے اندر ایک پوائنٹ آپ کو ایڈ کر دوں، ظفر اقبال سرور جو فیصل آباد ٹیکسٹائل پالیسی کونسل کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ تھے، انہوں نے پالیسی بنائی تو میں نے ان سے پروگرام بھی کیا. میں امید کروں گا ان سے، میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے شو میں کچھ کسی دن وہ تشریف لائیں اس پر، کیونکہ انہوں نے 2023 اور اگلے 5 سالوں کے لیے ایک پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی پالیسی تھی ٹیکسٹائل کو لے کے چلنا، اب میں پالیسی کے اوپر مین نقطہ ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو خود مختار کیسے بنانا ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں ہم 60% امپورٹ کر رہے ہیں، اس 60% کو کم کر کے ہم 30% پہ چلے جائیں، نٹ بیرنگ بولٹ کچھ ایسی چیزیں ہم خود بنانے لگ جائیں، اور اس کے علاوہ کاٹن کے اندر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کمی کر لیں. میرا 30% ہم اس سے ڈیکریز کر لیں گے تو وہ برآمدات پاکستان کی وہی برآمدات پاکستان کو فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور میرا ہمیں ایک پازیٹیو چیپٹرز ہمارے لیے کھل جائیں گے. اگر اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، کیا ایڈوائس دیں گے گورنمنٹ کو، کیا ایڈوائس دیں گے انڈسٹری کو؟ میں پہلے بھی یہ سجیشن دے چکا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی پالیسیز بنانی ہے ہر سائڈ سے، ہر سیکٹر سے، اکیلا ایکسپورٹر کو نہیں، اکیلا اسپننگ والے کو نہیں، سارے سیکٹرز کو پورے سائیکل میں سے ٹاپ لیول کے جو بندے ہیں وہ اکٹھے کر کے ان سے سجیشن لیں، ان کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کریں. کیونکہ جب کوئی بھی ایک آپ لا یا ایک کوئی بھی امپلیمنٹیشن والی سائڈ پہ جاتے ہیں اس میں پرابلم آتے ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے دوبارہ ڈسکشن کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے جائیں، ایک سسٹم بن جائے، ایک پالیسی بن جائے سب کے ساتھ بیٹھ کے، جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوں، ہر ایک کو پتا ہو کہ ہم نے اس پیٹرن پہ چل کے اپنا بزنس کرنا ہے، اور یہ لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جانا چاہیے، شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال کے مطابق گورنمنٹ کو چاہیے کہ سارے سیکٹرز میں سے ان ٹاپ آف دا لائن جو بندے ہیں ان کو بیٹھا کے پالیسیز بنا کے، لانگ ٹرم پالیسیز بنا کے امپلیمنٹ کریں. بلال، آپ کیا ایڈوائس دیں گے انڈسٹری کے لوگوں کو اینڈ ہمارے پالیسی میکرز کو؟ میرے خیال میں اس بات کو تھوڑا سا فیصل بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا، انڈورس کرتے ہوئے کہ پالیسی کے ساتھ ساتھ ایک کونسل بنا دیں ٹیکسٹائل کے لیے. اب بہت بڑے بڑے نام ہیں، آپ ایپٹما سے لیں، پیٹیا سے لیں، ایپٹپما سے لیں، پائما سے لیں، چیمبرز جو سارے ان کے مجموعی طور پہ بندے لے لیں. پھر اس کے بعد ابوما اسمال میڈیم انٹرپرائز کا ایک بہت بڑا گروپ ہے. تو ایسے ریڈی میڈ گارمنٹ پی ایچ ایم اے ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. ان کا ایک پورا پینل بنا لیں جہاں آپ نے کابینہ کے 60 لوگ رکھے ہیں، وہاں یہ بغیر تنخواہ کے 6-7 لوگ، مطلب 20 لوگ بھی ہو جائیں گے تو صرف ایک میٹنگ روم کی بجلی لگا کرے گی نا، چائے بھی نہ پلائیں لوگوں کو، چائے بھی یہ خود پی لیتے اس قابل ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو ایک گروپ بنا لیں، مہینے بعد نہیں تو ایک 15 دن، مہینے بعد، کچھ 2 مہینے بعد، بلکہ میرے تو خیال میں
ہر ویکلی نہیں تو ہر 2 ویکلی ایک میٹنگ ہو تو اس کے اندر ان کو جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے. ریفنڈ جاری کر دیں، DLTL دے دیں تاکہ ایکسپورٹر تھوڑا سا قائل ہو. اب دیکھیں امپورٹ بین تھی، اب گورنمنٹ نے 2 جولائی سے اس کے جو کچھ اسپیسیفک ہرڈلس تھی وہ اٹھا دیے کہ میڈیسن کی، فوڈ کی، ٹیکسٹائل را مٹیریل کی امپورٹ جو ہے وہ اجازت دے دی ہے. سرجیکل گڈس 4 انہوں نے وہ جاری کیے ہیں، تو 3 اسپیسیفک تھے تو اس کے اندر 4 سیکٹرز آتے ہیں جو کہ امپورٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں نا، تو یہ لوگ بیٹھ کے آپ کو مشورے دیں. جو مشورہ آپ نے 15 دن بعد ماننا ہے احتجاج کے بعد، تو آپ 15 دن پہلے مان لیں تاکہ ملک کو بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کی بلے بلے ہو جائے. اور یہ لوگ بھی آپ کے نعرے مارتے ہیں، تو ویسے نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کا صرف پروفٹ یہ ہے کہ پاکستان ترقی کرے، معاشیت صحیح چلے، پاکستان بہتر ہے. دیکھیں جس بندے نے یہاں 10-20 ارب کی، میں ایک بڑی یونٹ کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس فار ایگزامپل ایک روئی کا جو پھٹی ہے ادھر سے لے کے گانٹ سے لے کر وہ اینڈ ایکسپورٹ تک، ویلیو ایڈیشن تک اس پہ یونٹ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، میں کم بتا رہا ہوں. تو وہ نہیں کرے گا کہ 10 ارب اس کا سارا باہی لے جائے گا، نہیں جا سکے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اسے اتنا پیسہ نکلے گا نہیں، وہ فیکٹری کے لوہے کے بھاؤ بیچے گا. تو اتنے بڑے بڑے یونٹس لے کے یہ لوگ نہیں جا سکتے، یہ لوگ جائیں گے بھی نہیں. یہ پاکستان کے محب وطن ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. جہاں فورن انویسٹر کو آپ قائل کرتے ہیں، اس کو آپ ریڈ کارپٹ انٹریاں دیتے ہیں، وہاں آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ کہتا ہے ہمیں ریڈ کارپٹ انٹریاں دیں، ہمیں پکی سڑک بھی نہ دیں، کچی سڑک دے دیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہماری را مٹیریل اور صحیح سہولیات جو ہمیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بجلی سستی دے دی، گیس کے اوپر ہمیں اویلیبلٹی کر دیں، یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دیں. یہ تو پھر ان کا حق ہے نا، یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ چیزیں جو گورنمنٹ ان کو بہت معمولی سے انداز میں دے سکتی ہے وہ تو دے نا. وہ جو کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اور خاص طور پر لاسٹ ناٹ دی لیسٹ، ایک جب محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف بیٹھ کر پاکستان کے چارٹر آف ایک ڈیموکریسی کا ایک پورا وہ بناتے ہیں، آج بھی پاکستان کے اندر سب سے باعزت سمجھا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بیٹھ کر پاکستان کے لیے فائدہ مند کام کیا تھا. تو میرے خیال میں اب آج بیٹھ کر ہمیں ایک ڈیموکریسی کے نہیں بلکہ فائنانس کے اوپر، معیشت کے اوپر ایک ایسا ہی بنانی ہوگی، ایک چارٹر بنانا ہوگا کہ ہم اسی کے تحت چلیں گے. جو مرضی گورنمنٹ آئے، دوسرا ایک دوسرے کا ڈیریل ہو، آپ گرائیں، ٹانگیں کھینچیں، مار دیں، اسمبلی توڑ دیں، لیکن معیشت کے اوپر، انڈسٹری کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھائیں گے. ان کو سموتھ ایک پیکج کے تھرو 10 سال کے لیے چلنے دیں گے، یہ پاکستان بہت گرو کرے گا انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں بن جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سٹی ایٹر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی ہمارے فرسٹ ہاف میں، ہم نے بات کی ایکسپورٹس کے حوالے سے، فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کی بات کی، یارن کی بات کی، اور کس طرح سے اگلے سال میں ایک شارٹیج ایکسپیرینس ہو سکتی ہے اور کیا ہماری گورنمنٹ اور انڈسٹریز کے لیے پریپیئرڈ ہے. آگے بڑھیں گے اور اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن اور ڈسکشن کی طرف جائیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال توکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. پروڈکٹ لیجی شامل کریں گے تو یقیناً طور پہ 650 بڑے گوشت کے مقابل تک پہنچ چکا ہے. انڈوں کی بات کریں، انڈے فارمی مہنگے ترین ہیں، 274 روپے درجن کے اوپر برقرار ہیں، جو کہ مہنگی ترین سطح ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. اگر اس میں بھی اوپن مارکیٹ میں دیکھیں تو 300 روپے کا ایک انڈا فروخت ہو رہا ہے، جو کہ کم و بیش 350 روپے درجن بنتے ہیں. سبزی اور پھلوں میں بات کریں تو سبزی میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ پھلوں کی قیمتوں کے اندر کیلا مہنگا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. سب سے پہلے پیاز 5 روپے مہنگا ہوا ہے، 205 سے 210 روپے کلو. پیاز وہ کموڈٹی ہے جو کہ مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس کی قیمت 180 تک گئی تھی لیکن دوبارہ سے بڑھتے ہوئے 210 تک پہنچ چکی ہے. ٹماٹر 5 روپے مہنگا ہوا ہے، 60 سے 65 روپے کلو ہو گیا ہے. یہ بھی کموڈٹی نیچے گئی تھی لیکن دوبارہ سے ٹماٹر نے جو ہے بلندی کی سطح کو چھونا شروع کر دیا ہے. سبز مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے، 75 سے 70 روپے کلو. کریلا 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 85 سے 95 روپے کلو. 50 سے آنے والا کریلا دوبارہ سے بلندیوں کی سطح کو چھوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مونگرے 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 80 سے 85 روپے کلو ہو گئے ہیں. سیب کالا گلو 250 پہ ہے، سیب سفید 160 کی قیمت پہ. کیلا 2 روپے درجن مہنگا ہوتے ہوئے 136 سے 138 روپے درجن ہو چکا ہے. انگور ٹافی 370 پہ ہے، انار کندھاری 360 پہ ہے. انار بدانا 5 روپے مہنگا ہوا ہے، 525 سے 530 روپے کلو ہو گیا ہے.
माल्टा शक्री 160 रुपये, मौसमी 132, फ्रूटर माल्टा 185 रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार है। तो अगर पूरी लिस्ट के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो यकीनन तौर पर कोई भी ऐसी कमोडिटी नज़र नहीं आती जो आम आदमी खरीद कर रोज़मर्रा की अशिया के तौर पर खा सके, क्योंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अंदर इस हद तक इजाफा देखा जा रहा है और महंगाई की सतह इस हद तक बढ़ी हुई है कि आम आदमी के लिए ब्रायलर मुर्गी सस्ता प्रोटीन, सब्जी, फल सब कुछ नामुमकिन नज़र आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स की क्या सूरत हाल है। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जहाँ से भी खरीदारी कर रहे हैं वहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद है। अगर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है तो वहाँ से खरीदारी मत करें। हम सोचते हैं कि शायद 5-10 रुपए के डिफरेंस से कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअली में आप उन लोगों को फैसिलिटेट करें, उनको इनकरेज करें कि वो अपने रेट ज़्यादा ही रखें, और अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उन लोगों का सोचें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उनको रिपोर्ट करें या फिर वहाँ से खरीदारी बिल्कुल भी मत करें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन और डिस्कशन की तरफ चलते हैं। फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री पे अपना फोकस रखेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो जी अमीन भट्ट साहब मौजूद है, फॉर्मर डिप्टी मेयर फैसलाबाद और इसी के साथ चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद भी। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आफ्ताब भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद है। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि डेफिनेटली स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बैकबोन है। रियली डू बिलीव कि हमारी इंडस्ट्री की, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर आप बताना चाहें कि आज के वक्त में क्या मसाइल हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल टर्मोइल हमारे मुल्क में मौजूद है और उसका क्या असर हुआ 2022 में, 2023 में क्या एक्सपेक्टेशन? पहले तो हमारी इंडस्ट्री जब पीपल्स पार्टी का दौर आया था उस वक्त हमारा जो $26 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट हुई थी, उसके बाद आज तक वो सतह बरकरार नहीं रह सकी। पिछले साल साबका गवर्नमेंट को आईनी तरीके से फारिग किया गया। उसके बाद जो हमारे सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम जो पैदा हुआ, वो बड़ी वजह कल IMQ की रिपोर्ट आ चुकी है कि जो उन्होंने वाज़िया कहा कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को मौशी तौर पर बहुत ही नुकसान पहुंचा है और जिसकी वजह भी यही है। ग्राउंड रियलिटी देख लें कि जो पिछले 8-9 मंथ में जो हमारे मुल्क के साथ सियासी तौर पर एक शोषा छोड़ा गया और जिस तरीके से हमारी दूसरे ममालिक के लोगों सरबराहों को खत लिखे गए, कहा गया कि ये हमारी हुकूमत चोर है, डाकू है, तो वो भी तासर हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हुआ है। वो बेसिकल आवाम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। किसी की ज़ात को उसको नुकसान नहीं पहुंचा, बेसिकल आवाम को नुकसान पहुंचा। उससे हमारी जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ चल रही थी वो डैमेज हुई है। इंशाअल्लाह ताला सियासी इस्तेकाम जब हमारे मुल्क में बेहतर होगा, इंडस्ट्री भी बेहतर होगी, आवाम के जो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या फैसलाबाद के ताजर खुश हैं और 2023 में क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए मेक श्योर करने के लिए हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव करे, हमारे ताजर खुश रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया CD41 का। मैडम, बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि ताजर खुश हैं, ताजर बिल्कुल खुश नहीं है। ताजर ने क्या खुश है ना, जो गरीब आदमी है, जो भी पाकिस्तान का रहशी है इस वक्त, वो अमीर है या गरीब है, कोई भी तबका खुश नहीं है। तो अब 2023 आ चुका है। अल्लाह करे इस साल में मजदूर भी और अमीर भी, दरमियाने तबके वाले भी खुश हो। लेकिन जब तक जिस तरह भट्ट साहब ने बताया ना, कुछ सियासी हिकमत अमली जिस तरीके से सही तरीके से नहीं ना चलेंगी, उस वक्त तक ना मैशियत ठीक होगी ना कारोबार ठीक होगी। तो बेहतर तो यही है कि हमारे इदारों को चाहिए कि ऐसी हुक्मरान आने चाहिए जो मुल्क के बारे में सोचें, वो ताजरों के बारे में सोचें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। फिलहाल तो हमारी जो अवाम है वो किसी भी पार्टी से खुश नहीं है, ख्वाह वो पीपल पार्टी है, ख्वाह वो नून लीग है, ख्वाह वो PTI वाले हैं, किसी से भी वो खुश नहीं है। जो भी
پارٹی ٹرائیو کرے گی، عوام کے لیے بہتری کا کوئی طریقہ کار بتائیں گے اور عوام کو مطمئن کریں گے تو پھر یہ ملک بھی آگے جائے گا اور کاروبار بھی ترقی کرے گا۔ تو لہذا جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح اپنے پاکستان میں جو حکمران ہیں، کوئی بھی ہے، پنجاب میں ہے یا جو بھی کسی صوبے میں ہے، تو کسی سے بھی اس وقت عوام خوش نہیں ہے۔ جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، اور جو عمران خان وہ کہتا ہے انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ تو اللہ کرے وہ حکمران آ جائے جو ہماری عوام کا سوچے اور ہمارے ملک کا سوچے، تو وہ سوچیں گے تو ہمارے ملک میں ترقی ہوگی، خود تاجر خوشحال ہوں گے۔ تو باقی دیکھیں، جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے جو سٹی 41 کے جو رپورٹر شہر میں جاتے ہیں تو یقین کریں ہر بندہ اس وقت پریشان ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا حکمران آ جائے جس سے غربت ختم ہو جائے۔ دیکھیں نا، اس وقت نہ لائٹ ہے نہ گیس ہے، مطلب دیکھیں شہر میں جو بھی صبح دکاندار آتے ہیں نہ ان کو گیس مہیا کی ہوئی ہے ہم نے، تو نہ ہی بجلی ہے، تو بندہ جائے تو جائے کہاں؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، جو حکمران طبقے کو بناتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ایسے حکمران لے کر آئیں جو ہماری بہتری کا سوچیں۔ آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں، کیا ایس ایم ای سیکٹر کو کس طرح کا ریلیف دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، گیس پرابلم تو ہمارے ملک میں خاصے عرصے سے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب 2013 سے 2018 کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بجلی کا بحران جو تھا وہ کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ 18 سے جو 22 تک گورنمنٹ رہی ہے، وہ 3.5 سال، اس نے ایک بھی میگا واٹ بجلی ہمارے ملک کو، ہمارے سسٹم کو نہیں دی۔ کوئی ایسا پلان نہیں بنایا جس سے عوام اور ملک خوشحال ہو سکے۔ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بہتری اول ہم جا سکیں۔ ابھی تو کل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اس کو تو ہم جٹا ہی نہیں سکتے نا، کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو پاکستان میں موجود تھی، سابقہ حکومت تھی، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ تو اگر یہ بات سچ ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی جواز رہ نہیں جاتا۔ اللہ کرے، دیکھیں جی، گورنمنٹ تو ہم لوگوں سے آنی ہے نا، باہر سے تو کسی نے نہیں آنا۔ ہمارے حکمران ہیں وہ ہم سے ہی ہیں۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس ملک کے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت آپ کسی فرشتوں کو بھی بٹھا دیں گے تو وہ بھی سروائیو کر پائے، کیونکہ سسٹم بہت خراب ہو چکا ہے۔ 3.5 سال میں سابقہ حکومت نے یہ نہیں کہ ہم سیاسی مخالفت کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج اب یہ قوم، آج یہ ملک جو جس سطح تک جا چکا ہے، اللہ کرے جس وقت اس وقت جو ہماری اتحادی حکومت اس وقت موجود ہے، اس نے بہت سروائیو کیا ہے، نو ڈاؤٹ۔ آگے 7-8 ماہ میں کوئی بھی ایسا ملک جو تباہی کی طرف گامزن تھا اور ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اس کو روکا، اس کو آگے تک بڑھانے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ جو اتحادی ہے وہ اس کو مزید اگر 6 ماہ اور مل گئے تو ریلیف ملے گا اس قوم کو۔ اور دعا بھی ہے ہماری کہ 2023 ہمارے ملک میں جو فتنہ فساد کا جو عنصر سیاست ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، اور مفاہمت کی سیاست اور جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے والی سیاست، اور جو ہمارے میں موجود ایک گروتھ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اس پہ اگر ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، وہ ہم کو ریلیف ہی ملے گا۔ باقی بجلی اور گیس کا جو جب 3.5 سال میں ایک بھی میگا واٹ نہیں لگا، تو ابھی تھر میں 300 میگا واٹ کا ایک تھر کول کا پلانٹ چالو ہوا ہے، سسٹم میں آ گیا ہے، نیشنل گرڈ سسٹم میں انہوں نے دے دیا ہے۔ ایسے 1-2 ایونٹ پلانٹ اور چالو ہو گئے تو ہمارا انشاءاللہ یہ بھی جو مسئلہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دوسری بات کا ہم من حاصل قوم، ہم دوسرے کی کو تنقید تو کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھ لیں آپ کہ وہاں کاروبار ہوتا ہے، مغرب کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں
کہ انہوں نے اپنی اکنامی اور انرجی بچائی ہے. جہاں ہمارے سسٹم وہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم 12 بجے یا 1 بجے کام شروع کریں تو رات 12 بجے ہم مارکیٹ کو بند کریں. اس سے بھی ہمارا جو انرجی کا جو بحران ہے، اس سے بھی اگر ہم خود چاہیں، حکومت تو چلو اپنا ایک پلان دیتی ہے، یہ قوم اگر اپنے ملک کو انٹرسٹ دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنا کاروبار شام کو جلدی بند کر دیں تو اس سے بھی ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے ملک میں ہمیشہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھی ہے، ہم نے اکنامیکل انسٹیبلٹی دیکھی ہے. انفلیشن اس وقت آئی تھنک اگر ہم کمپیرزن کرتے ہیں پچھلے 10 سال کا تو پرابلی سب سے زیادہ ہے. جس طرح سے پچھلے سال سے لے کر صرف اس سال تک انفلیشن ہوئی ہے، آدھے سے زیادہ ہماری جو خریدار جس کو قوت خرید کہتے ہیں، بائنگ پاور کہتے ہیں، وہ ہاف ہو چکی ہے، ہاف سے بھی کم ہو چکی ہے. اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا، کیا اثر پڑا بزنسز کے اوپر قوت خرید اتنی کم ہو جانے کا؟ اور ہمارے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت مہنگائی نہیں تھی. اس کے بعد منوست اس وقت شروع ہوئی ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا. یقین کریں جب سے عمران خان وزیر اعظم بنا اس سے کے بعد منوست ہی پاکستان میں چھا گئی. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں آئے. ان کو تو ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ شاید ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ پاکستان ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے. آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو آپ نے ستیہ ناش کرنا ہے. تو اس بندے نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، اور ستیہ ناش اس طرح کر دیا کہ اب تک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ سنبھل نہیں سکی. تو اب اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان اس کی ٹیم باہر کے ملکوں کو خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی امداد نہ دے، ان کو یہ نہ کرے، ان کو وہ نہ کرے. اور یقین کرے کہ ہماری عوام جو ریزنیبل لوگ ہیں وہ اس وقت، میں نہیں کہ میں نون لیگ کا ہوں یا بھٹ صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، میں اجتماعی طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب کافی حد تک لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کس لیے آیا تھا اور کیا کام کیا ہے. اس لیے تو میاں نواز شریف کو اب ہماری جو قوم ہے یاد کر رہی ہے. تو انشاءاللہ جب میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں گے تو وہ کاروباری ذہن کا آدمی ہے، محب وطن پاکستانی ہے. تو انشاءاللہ جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے کاروبار لوگ بھی مطلب ترقی کریں گے، کیونکہ وہ خود کاروباری ہے. جو بندہ کاروباری ہوگا، پاکستان میں محبت کرتا ہوگا، تو انشاءاللہ وہی پاکستان کا سوچیں گے. دیکھیں نا، عمران خان ادھر پاکستان میں سیاست کر رہا ہے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے. اس کی اپنی جو اولاد ہے وہ یہودن کے گھر میں پل رہی ہے. جب یہودن کے گھر میں پلے گی تو وہ پاکستان سے کیسے محبت کریں گی؟ پتہ نہیں ہم نے کیسے یہ ملک چلانے کی کوشش کر رہا تھا، کیسے برباد کر دیا. اب بھی جو ینگسٹر ہیں نا ان کو ورگلایا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ جب وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان نسل ہے، انشاءاللہ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. تو جب مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی نا تو انشاءاللہ عوام جو عمران خان جو اس کی پی ٹی آئی جماعت ہے انشاءاللہ صفحے سے مٹ جائے گی.
آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آئی نو کہ پولیٹیکل ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم پولیٹیکلی بہت نیوٹرل رہیں، بیکاز آف کورس یہ عوام کا فیصلہ ہے، فیکٹس اینڈ فگرز ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اپنا اوپینین فارم کرنا کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، کس آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ الائن کرتے ہیں، یہ کمپلیٹلی عوام کی مرضی ہے، اور ہمارا کام ہے ان تک صحیح انفارمیشن پہنچانا، وہ انفارمیشن پہنچانا جس کی بیسس پہ وہ یہ فیصلہ سب سے درست اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہماری پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی رہی ہے، اسپیشلی 2022 کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کمپلیٹلی ڈائنامکس اس وقت چینج ہو چکے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں، اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے انڈسٹری کے اوپر؟ اور آج جو صورتحال ہے انڈسٹری کی، کیا آپ کو لگتا ہے اس کے ریزنز پولیٹیکل انسٹیبلٹی، فورن ڈفرینٹ طرح کے پرابلمس ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، کیا یہ بھی ریزنز رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک چیز واضح میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی ادب استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو 4 سال بعد اس کے وزیر اعظم کو نہل قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ جو اپنے 5 سال پورے کیے، وہ پیپلز پارٹی کا جو کمال تھا، وہ آصف علی زرداری صدر پاکستان کا کمال تھا۔ اس کے بعد میاں صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر 4 سال بعد میاں صاحب کو نہل قرار دیا جاتا ہے کسی بھی ایک غلط اسٹیٹمنٹ پہ، لیکن پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کیے۔ اس کے بعد 2018 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، اس کا بھی وزیر اعظم 4.25 سال بعد فارغ ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہ اگر پہلے انہوں نے جو فارغ کیے، نہل کیے، لیکن انہوں نے سسٹم کو برقرار رکھا۔ اس دفعہ کیا ہوا کہ اس جو شخص فارغ ہوا، جو اس کو آئینی طریقے سے، باقی کو تو غیر آئینی طریقے سے اتارا گیا نا، اس کو تو آئینی طریقے سے اتارا گیا تھا، بجائے پاکستان کی سیاست کرنے کی اس نے سڑکوں کی سیاست کی، اس نے پارلیمنٹ کو رد کیا، پارلیمنٹ کو جوتی کی نوک پر اس نے کہا کہ اس کو میں کروں گا۔ وہ جو اس کا جو سیاسی پلان تھا، غیر سیاسی پلان تھا، اس کی وجہ سے جو ہماری انڈسٹری کے جو سرمایہ دار تھے، بالکل صحیح۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو، سوری مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا، لیکن اگر ہم چھوٹی سی بریک لے لیں، کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے حوالے سے، فیصل آباد کے تاجر کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں، پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ایشوز کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوا ہے ہماری انڈسٹری پر۔ 2023 میں کیا ہم کچھ بہتر ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، بٹ ریالٹی کو اینڈ فیکٹس اینڈ فگرس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ تو مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آپ مینشن کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کا کردار یا کیا رول رہا ہے آج کی سچویشن کے اندر، لیکن اگر آپ دیکھیں 2022 کو اور کس طرح سے پولیٹیکل چینجز ہمارے ملک میں 2023 کو دیکھیں تو آف کورس اگر جنرل الیکشنز ہوں گے اس کا امپیکٹ بھی ہوتے ہوئے نظر آئے گا، اس کا امپیکٹ فارن انویسٹمنٹ پہ ہوگا، ڈالر پرائسز پہ ہوگا، ریٹس کے اوپر ہوگا۔ کیا دیکھتے ہیں تاجروں کے لیے آنے والے سال میں، اسپیشلی الیکشنز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ دیکھیے، الیکشن تو ہمارے ملک کا ایک حسن بھی ہے، اور اس کو آگے لے جانے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے نا جی۔ اس سے سیاسی سوچ پیدا ہوتی ہے، جمہوری سوچ پیدا ہوتی ہے۔ الیکشن کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا جی۔ باقی جو اس وقت الیکشن کا اس وقت جو ماحول پاکستان میں ہے، وہ بہت مشکل ہے، اسی وجہ کہ ابھی ہم جس نتیجہ تک نہیں پہنچ پائے کہ اس وقت الیکشن کا جو اخراجات ہے وہ ہمارا ملک برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہونے ہیں، 2023 میں الیکشن کا جو اکتوبر تک ٹائم ہے، ممکن ہے کہ جو ہماری اس وقت اکنامی معاشی طور پر ہم اس وقت کمزور ہیں، ممکن ہے کہ آئین میں بھی موجود ہے کہ آپ الیکشن کو 6 ماہ تک آگے لے جا سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے اس وقت الیکشن ایشو نہیں ہے، اس وقت صرف یہ ہے کہ استحکام آئے، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو پہلا 2023 کا پہلا منتھ اس وقت ہم دیکھ لیں کہ جو پچھلے سال کی جو سیاسی ہلڑ بازی تھی وہ ابھی آپ کو نظر آنی کم شروع ہو چکی ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا،
جو ہم وقت گزاریں گے، جو ہم پہلے تو ہمارا ملک تنہا تھا، دنیا میں تنہا تھا، اب ہماری وزارت خارجہ، ہمارا وزیر خارجہ جو الحمدللہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے جو کاوش کی ہے، انہوں نے جو جن ملکوں کو دوبارہ اس ملک سے کے ساتھ جوڑا ہے وہ بھی سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جب جیسے جیسے ہمارا ملک دنیا کے ساتھ جب تعلقات کی بیس پہ دوبارہ ان کے ساتھ جڑے گا تو اس کا بینیفٹ تو لازمی گل ملک کو ہوگا، جب ہمارے ملک کو ہوگا تو اس کا بینیفٹ عوام تک جائے گا۔ تاجروں کا دیکھو جی سب سے بڑا المیہ یہی رہا ہے کہ کسی بھی ہماری وہ تو ہماری گورنمنٹ جو بھی ہو، انہوں نے کبھی بھی تاجروں پر توجہ نہیں دی، نہ تاجروں کو کبھی آن بورڈ لیا ہے، اداروں نے آن بورڈ لیا ہے، کوئی فیصلہ بھی کرتے ہیں جو تاجروں کے حق میں یا اس کے خلاف، ان کو آن بورڈ نہیں لیتے۔ یہی اگر تاجروں کے ساتھ جو ہمارے نمائندے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو اس کا بینیفٹ ملک کو بھی ہوگا، تاجروں کو بھی ہوگا، عام عوام کو بھی ہوگا۔ تو اس سے آج تک میرا نہیں خیال کہ کسی بھی حکومت نے کوئی ایسا کوئی قدم اٹھایا ہو، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ تھوڑا سا تاجروں کے ساتھ لازم بنائے اور ان سے جو بھی تجاوزی لیں اور جو ان کے ساتھ رابطہ رکھیں تو بہتری ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے اوپینین میں آنے والے وقت میں تاجروں کو کس طرح سے پریپیئر رہنا چاہیے؟ کیا کوئی ڈفرینٹ طرح کے فائنینشیل ڈیسیجنز ان کو مائنڈ میں رکھنے چاہیے جو کہ اس سال ان کو لینے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح بھٹ صاحب نے بتایا کہ تاجروں کے متعلق سیاسی طور کے طریقے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے نا، اس کو ہم مضبوط ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد تاجروں کو ایک یونٹی ہونی چاہیے، چاہے فیصل آباد ہو یا کوئی بھی شہر ہو۔ تو تاجر لوگ جو ہمارے کئی دڑے بن جاتے ہیں، کوئی بھی تاجروں کو کوئی کسی چیز کی بھی مطلب کوئی چیز لینی ہوتی ہے گورنمنٹ سے تو آدھے تاجر ادھر ہو جاتے ہیں، آدھے ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں آنا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب جو بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے تاجروں کے متعلق تو تاجروں کو آن بورڈ لیتے تھے۔ اب تو آپ دیکھیں جس طرح بھٹ صاحب نے بتایا کہ جی ٹائمنگ 8 بجے کی جو ہونی چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے، تو 8 بجے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ بھٹ صاحب نے باہر کے ملکوں کی بات کی ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان میں غریب لوگ بہت ہیں، 8 بازاروں میں چھوٹے دکاندار ہیں، بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا وہ 8 بجے یا 7 بجے بند کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہمارا اس وقت کاروباری حالات ہیں، ملیں ہماری بند ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہم عوام کو تاجروں کو ریلیف دینے کی بجائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کاروبار بھی اپنا بند کر دیں۔ کاروبار تو ویسے ہی بند ہو رہا ہے، اگر گاہک نہیں ہوگا تو تاجر بیچارے ویسے ہی مایوس ہو چکے ہیں۔ تو میں اپنی وزیر اعظم صاحب سے یہ مطالبہ کروں گا فیصل آباد کی عوام کی طرف سے کہ وزیر اعظم صاحب برائے مہربانی آپ یہ جو ٹائم ہے 8 بجے کا یا 8:30 بجے کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے کس کو پوچھ کے یہ ٹائم رکھا ہے؟ کم سے کم آپ فیصل آباد کے جو لیڈران ہیں، ہمارے بلی صاحب ہیں، میں خود چیئرمین ہوں، ہماری سپریم انجمن تاجران فیصل آباد کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ان سے پوچھتے کتنے بجے کا ٹائم ہونا چاہیے تو ہم بتاتے کہ ٹائم ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہونا بھی چاہیے تو ہم بتاتے کہ 10 بجے کا ٹائم رکھ لیں۔ وہ اس لیے رکھ لیں کہ 8 بازاروں میں چھوٹے دکاندار ہیں،
وہ 8 بجے دکانیں بند نہیں کر سکتے. اینڈ ان کمپیریزن اگر ہم برانڈ شاپس دیکھتے ہیں یا بڑی مارکیٹس دیکھتے ہیں تو آئی تھنک بڑا ڈفرینس ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹیٹس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کریں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے حوالے سے، اینڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمارے تاجر ہماری اکانومی میں فیصل آباد شہر کے انڈسٹریز میں بہت بہت میجرلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آئی ڈو فیل لائک کہ ان کی آواز، ان کی کنسرنز، ان کی نیڈس بہت دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، پولیٹیکل فگرز کی طرف سے اگنور کر دی جاتی ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے، بیکاز جب ایون جس شہری ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں اور گورنمنٹ کے فرائض ہیں جو کہ ان کو پورے کرنے چاہیے. تو اسی کے حوالے سے بات چیت کی ہم نے. ہمارے جو پہلے 2 سیگمنٹس رہے، آگے بڑھتے ہوئے بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. اینڈ آئی ڈو بلیو کہ تاجروں کی آواز اور جس طرح آپ نے بات کی کہ 10 بجے تک شاپس کو کھلے رہنے دینا چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تاجروں سے پوچھا جاتا ہے ان چیزوں کو لے کر؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بات چیت کی جاتی ہے یہ فیصلے لینے سے پہلے؟ میڈم، ہوتا یہ ہے کہ پوچھا ان لوگوں سے جاتا ہے جو حکمرانوں کی چمچگیری کرتے ہیں. انہوں نے تو تاجروں کی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو بس کہتے ہیں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، چائے پیتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، آ جاتے ہیں. تو میں اپنے وزیر صاحب سے یہ 41 کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں فیصل آباد کے تاجروں کی طرف سے کہ آپ صرف نعیم میر صاحب کو نہ بلایا کریں، فیصل آباد سے تاجروں کو دعوت دیا کریں. اگر آپ نے کوئی پنجاب میں کوئی تاجروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی ٹائمنگ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہے، تاجروں کو اعتماد میں لینا ہے، تو آپ حقیقی تاجروں کو بلایا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نون لیگ کا ہوں کہ میں نون لیگ کو بلائیں، نہیں. جو تاجر لیڈر ہیں ان کو بلائیں، ان سے مشاورت کریں، تو پھر فیصلہ بھی صحیح ہوگا اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس طرح جب ایک بندے کو ادھر بلائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصل آباد کا مسئلہ کیا ہے، شہر میں کیا پرابلم ہے تاجروں کو، تو ایک بندہ جا کہہ دے گا ٹھیک ہے میاں صاحب بے فکر ہو جائیں، تو اس طرح بے فکر نہیں ہوں گے. تو میں اپنے وزیر اعظم پاکستان جو پی ٹی ایم کے وزیر اعظم ہیں ان سے فیصل آباد کے تمام تاجروں کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں، فیصل آباد کے تاجروں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو ہمارے حقیقی تاجر لیڈر ہیں ان کو بلائیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا. جس طرح کہ آپ فیصلہ کر دیا کہ 8 بجے دکانیں بند کر دیں اور کوئی دکان بند نہیں ہو رہی، اس فیصلے کا کیا فائدہ؟ میں یہ نہیں کہ مطلب پنجاب گورنمنٹ نہیں مانا، ہمارے شہر میں نون لیگ کا ہولڈ ہے، پی ڈی ایم کے جو اتحادی لوگ ہیں ان کا ہولڈ ہے. اگر میاں شباز شریف صاحب نے فیصل آباد کے حقیقی تاجروں سے مشاورت کی ہوتی تو آج 8 بجے دکانیں بند بھی ہو جانی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے گورنمنٹ کو خسارے کی یا پیسے کی، تو میں آپ کی وساطت سے ایز اے سابقہ ڈپٹی میئر اور چیئرمین سپریم انجمن تاجران، میں وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو وزیر ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کے کوآرڈینیٹر ہیں اور جو ایم این ایز ہیں، ان کی تنخواہیں روک لیں. پتہ چلے نا کہ ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں. پروٹوکول کم کر دیں اور ان کے جو مشیر ایکسٹرا بنے ہوئے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں صرف وفاق کو نہیں کہنا چاہتا، پاکستان کے جو صوبے بھی ہیں ان کے وزیر اعلیٰ اور مشیر وزیر جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان اگر مشکلات میں ہے تو حصہ ڈالیں. وہ کہیں کہ اگر وہ اللہ معاف کرے وہ مر نہیں جائیں گے اگر تنخواہیں نہیں لیں گے. اگر ہمارا ملک مشکلات میں ہے تو ان کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی مشکلات میں پاکستان کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تاجروں نے ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی ٹیکس کا معاملہ آتا ہے، کوئی بھی معاملہ آتا ہے، تو ہمارے جو کمشنر صاحب، ڈی سی او صاحب، آر پی او صاحب، سی پی او صاحب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو لہذا میرا کہنے کا مقصد یہی تھا، کوئی تنقید برائے تنقید میں نہیں کرتا. جو بھی اجتماعی معاملات ہوتا ہے میں کھل ڈل کے
मीडिया के सामने आके बताता हूँ। लेकिन मैं समझूँ कि मैं नून लीग का नुमाइंदा हूँ, मैं नून लीग के तनकीद ना करूँ तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मुझे ये समझना चाहिए सबसे पहले मैं ताजर नुमाइंदा हूँ, उसके बाद अवामी नुमाइंदा हूँ। अगर पार्टी अगर कोई गलत पॉलिसी पे जा रही है तो पार्टी से मैं सिंसियर तब भी हूँ कि पार्टी को समझाऊँ कि इस तरह आवाम इस तरीके को पसंद नहीं करती। हाँ, अगर मैं नून लीग का हूँ, नून लीग गलत भी काम करते जाए, मैं वाह जी करता जाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं नून लीग का वर्कर हूँ, राणा सनाउल्लाह का सिपाही हूँ। इंशाल्लाह जो भी आवाम के लिए बेहतर होगा, ताजरों के लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह मैं आपके 41 की वसासत से जिद्दोजहद करता रहूँगा। और हमारी जो अवाम है, जो हमारे ताजर हैं, मोहब्बत उससे करते हैं जो अवामी बात करे, जो ताजरों के मफाद की बात करें, तो फिर ही मसला हल होगा। बिल्कुल सही। अपने डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करते हैं। क्या एडवाइस देंगे ताजरों को, क्या एडवाइस देंगे पॉलिसी मेकर्स को? देखिए जी, पॉलिसी मेकर्स इस वक्त सिर जोड़ कर बैठे हुए हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर इस वक्त रहम फरमाए और इस मुल्क को तरक्की और इस मुल्क के ताजरों को, इस मुल्क की आवाम को रिलीफ मिले, आसानियाँ पैदा हों। उम्मीद है कि जो वक्त गुजरता जा रहा है हम बेहतरी वाल जा रहे हैं। पहला देख रहे हैं कि आज से 8 माह पहले जो हमारे हालात थे, इस वक्त उससे बहुत अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं। तो बाकी जो हमारे ताजर हैं उनको भी चाहिए कि वो मुल्क के साथ मुखलस हों। तजारत पेशा नबियों का पेशा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो इसमें भी हम हलाल और हराम को तमीज़ को रखें और अपने किसी भी कस्टमर को गाहक ना समझे, उसको रब की रहमत समझ कर उसको डील करें। तो इससे भी हमें बहुत बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इस हद तक, क्योंकि हम सारा दिन मार्केटों में रहते हैं, अपने ताजरों के साथ, दुकानदारों के साथ रहते हैं, तो हमने अक्सर देखा कि हमारे जो दुकानदार हैं वो बहुत जुल्म भी करते हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से उन अपने ताजर हजरात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना प्रॉफिट ज़रूर लें, हक हलाल का लें, किसी भी कस्टमर को से जुल्म ना करें और कोई ऐसी चीज़ 2 नंबर ना दें जिससे उसका गाहक का नुकसान हो। तो बाकी पॉलिसी मेकर देखिए जी, हमारे मुल्क में इस वक्त क्योंकि इस जो सरमायादार तबका, एक ख़ास तबका जो होता है, जो हवा का आलम पेश करता है ना, वो इस वक्त PTI के साथ है। तो जब तक वो अपना तासर ख़त्म नहीं करेगा तो ये हवा कायम रहेगा। बेशक हमारा मुल्क सर्वाइव कर रहा है और इंशाल्लाह करेगा, लेकिन जो चंद लोग जो सरमायादार होते हैं, जो जिनका मरना जीना ही ऊपर सतह पे होता है, उनका वहाँ से तल्लक कोई नहीं होता, उन्होंने अपने मफाद के लिए ये हवा खड़ा करना होता है। एंड आई डू थिंक कि हम ताजरों की आवाज़ और ताजरों के मसाइल को आज अपने प्रोग्राम में हाईलाइट कर पाए। उम्मीद ये होगी कि गवर्नमेंट अपने से बढ़कर सोचे, कोई भी गवर्नमेंट हो, इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले, अपने से बढ़कर सोचे, आवाम का सोचे, एक्चुअली में आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है, ना कोई और चीज़ नहीं, बट आवाम की लाइफ, डे टू डे लाइफ को बेहतर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।